अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। पिछले दिनों से हम एक जुमला सुन रहे हैं, जमहूरियत का हुस्न। कोई लोटा बन जाए, पार्टी छोड़ दे, जमहूरियत का हुस्न। कोई एक पार्टी से वापस आ जाए, जमहूरियत का हुस्न। कोई क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को, अपोजिशन वाला, जमहूरियत का हुस्न। कोई वही जाके गले मिल जाए, जमहूरियत का हुस्न। जो बदसूरती है इस सारी चीज़ में वो ये है कि यहाँ ये रोल डिफाइन नहीं हो रहे कि अपोजिशन कौन है और गवर्नमेंट कौन है। और ऐसे लगता है कि जो आज की अपोजिशन भी है वो भी गवर्नमेंट के साथ कमेटी डाल रही है गुडविल की कि कल को हम इनकैश करें, कल को हम इसको करें। बाहर जब इलेक्शंस होते हैं तो एक फातेह होता है क्लियर कट और एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, उस पर नज़र रखना। लेकिन अब हम जब रवैये देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन सी है। जमात इस्लामी एक तरफ सबसे ज़्यादा नाकदीन, सख्त नाकदीन में शामिल PMLN के, लेकिन स्पीकर का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, नवाज शरीफ का, तो वो जाके वोट डाल देते हैं। वहाँ पे शेरपा साहब की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत खिलाफ सबके, PTI की हलीफ। और जब वो नेशनल असम्बली में इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का दूसरा, तो वो एक लार्जर नेशनलिस्ट में एक जज्बा खैर सगाली के तहत वोट PMLN को। MQM कि जब आप चीज़ें सुनते हैं PMLN के बारे में या दूसरों के बारे में तो लगता है बस आसमान गिर गया, आफत आ गई है। वोट जब डालने जाते हैं जज्बा खैर सगाली, वो भी गवर्नमेंट के साथ। ये किस किस्म की अपोजिशन है, किस किस्म की सरकार है? क्या ये दोबारा मुफाहमत के नाम पे हमें मुकमुका नज़र आ रहा है कि अभी से लोग अपनी पोजीशंस ले रहे हैं एक अखबारी इदारे की तरह? आप भी ठीक हैं, मैं भी गलत नहीं हूँ। आज हम इसी पे बात करेंगे। गवर्नमेंट का तो भी वक्त है। गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है, प्रोविंसेस में है, उन्होंने अपने अपने कुछ अपने रोड मैप्स दिए हैं, उन पर तनकीद भी होगी, उनका जायज़ा भी लेंगे क्योंकि वो जब परफॉर्मेंस शुरू करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम है एक बार समझ जाएं, हमें भी पता लगे कि अपोजिशन किस बला का नाम है। मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे आज मखदूम जावेद हाशमी साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में कमर ज़मान कायरा साहब जो पहले वज़ीर रहे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं शुरू करने से पहले जावेद हाशमी साहब ने भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी नई क्रिएट की। अभी जब वोट दिया उन्होंने, जब इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली का, वोट तो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जो नवाज शरीफ साहब हैं कल भी मेरे कायद थे, आज भी मेरे कायद हैं। लेकिन इसी कायद के बारे में क्या कहा कुछ अर्सा पहले, दो मुख्तलिफ हम आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं मखदूम साहब ने, ज़रा वो भी सुन लीजिए। नवाज शरीफ सियासत सीखने मेरे घर आता है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करने आता था, और शहबाज शरीफ भी। वो ये अदवार चलते रहे। पिंडी का आप कहते हैं, मैं लियाकत बाग में 1970 में भी खड़ा था जब उन्होंने सियासत का ख्वाब ही नहीं देखा था। जो हमारे लीडर हैं, कामियाब साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़। जी, ये था सन 2012। अब सन 2013 में हम जमहूरियत का हुस्न देखते हैं। इख्तलाफ राय अपनी जगह पे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर थे और लीडर हैं। जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं मखदूम साहब आपसे। ये मुझे बताएं, ये तो मुझे समझ आती है कि लीडर थे, लीडर है कि मुझे समझ नहीं आ रही। और आप पे ट्विटर के ऊपर आपकी अपनी पार्टी में बड़ी तनकीद हुई। ये हम दो दो किश्तियों में क्यों चल रहे हैं? ठीक है लीडर थे, आज आप क्लियर कट अपोजिशन में क्यों नहीं हैं? ये क्या, हमें भी ज़रा ये जमहूरियत का हुस्न समझा दें। देखें मालिक, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें मेरी आप नोट फरमा लें। मैंने जो कल कहा है उसके एक एक लफ्ज़ पे मैंने सोच समझ के कहा है, बगैर सोचे समझे नहीं कहा। आज भी उस पे कायम हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कल भी कि ये लीडर हैं, लेकिन इमरान खान लीजेंडरी और विजनरी लीडर हैं, जो यानी अगले 100 साल की पॉलिसियाँ पाकिस्तान की बदल रहे हैं। इसके साथ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो सियासत में चेंज लाने की जो कोशिश कर रहा था वो तहरीक इंसाफ में मुझे नज़र आती है। और मैं ज़िंदगी के आखिर जो मेरे सांस है, कोशिश मेरी यही होगी जब तक चल सकता हूँ कि इस पार्टी को ही
پاکستان کا مقدر سنوارنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ میری کوششیں جاری رہیں گی۔ آپ جس بیان کو کہہ رہے ہیں میں اس کی ابھی تہیں تو نہیں اکھیڑوں گا۔ میں نے جو بات کل بھی کی تھی، واقعتاً میں بھی کبھی ان کا لیڈر تھا، وہ بھی میرے لیڈر تھے، یہ کوئی غلط بیانی میں نے نہیں کی۔ اور جو کل میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے جو باتیں میں نے اس سے اگلے مرحلے پہ کی، میں نے کہا کہ میں نے جہاز میں آخری فلائٹ میں 14 سال پہلے کہا تھا آپ کو کہ بلوچستان کو خالی نہ چھوڑیں، چھوٹے صوبوں کو خراب نہ کریں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت کا بیس بہت محدود ہے، صرف پنجاب ہے۔ میں ان کو اس موقع پر جو میں کہہ رہا تھا لیڈر تھے ہیں، وہ جس طرح میں پیغام دے رہا تھا وہ پیغام وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ اس میں نواز شریف کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا۔ میں نے تو سیاست کرنی ہے تحریک انصاف سے، میرے بچوں اولاد کو بھی یہی کہوں گا۔ اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے، کیسے آپ لیتے ہیں، میں اسٹریٹ مخدوم صاحب کس جگہ پیغام بھیج رہے تھے ہمیں بھی بتا دیں، بیکاز ہمیں تو آپ کو دیکھا مخاطب کرتے ہوئے نواز شریف کو، آپ نے کس جگہ پیغام بھیجا؟ میں بلکہ وہ پیغام مجھے آپ کے ذریعے سے ہی پہنچانا چاہیے تھا، لیکن میں نے پبلکلی بات کر دی تو میں وہاں پہنچا رہا تھا کہ سیاستدانوں کو اگر یہ سمجھا جائے کہ نواز شریف کا پر کوئی مشکل وقت آئے گا اور عمران خان خوش ہوگا یا جاوید ہاشمی خوش ہوگا، اس حد تک ہم ملک کے حالات کو نہیں جانے دیں گے۔ ہم حالات کی تبدیلی بھی 2 سال میں ہو، 5 سال میں ہو، 3 سال میں ہو، تو وہ بھی ووٹ کے ذریعے ہی کریں گے۔ لیکن مخدوم صاحب وہ بات تو اب چیپٹر کلوز نہیں ہو گیا، میرا خیال ہے اس الیکشن کے بعد، ٹرانزیشن کے بعد اب تو وہ چیپٹر بند ہو گیا ہے، وہاں والا یہاں والا، اب تو کوئی ایڈونچرزم نہیں ہے۔ مالک اگر وہ چیپٹر بند ہو گیا ہوتا، جاوید ہاشمی کی ساری زندگی 40 سال کی، میری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن 5 دن سے اسمبلی کے اندر یہی بات ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ اسمبلی میں مجھے افسوس بھی ہے کہ وہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ وہاں قبروں سے فیملیاں، فیوڈل، سارے کے سارے عذاب آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، وہ کبھی سہارا نہیں دیں گے۔ وہ جب کسی کو مصیبت آئے گی تو سب سے زیادہ وہ ہم خیال گروپ بن جائے گا۔ مجھے خدشات ہیں، میں نے 40 سال جنگ لڑی ہے، میں نے اپنے خدشات کا رستے میں نے نہیں شروع کیا۔ اچھا زئی صاحب نے یہ بتائیں کیا؟ مخدوم صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ پارٹی طاقت شیئر کر رہی ہے، پاور شیئر کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں، نیشنل اسمبلی میں وہ ووٹ کہیں اور ڈال رہی ہے، یہ کس قسم کا جمہوریت؟ اور وہاں پہ شیرپور صاحب آپ کے ساتھ ہیں، یہاں پہ شیرپور صاحب ادھر ووٹ ڈال رہے ہیں، یہ ووٹ ڈال رہے ہیں کہ کمیٹیاں ڈال رہی ہیں مستقبل کے لیے؟ آپ اگر مجھے یہ بات کہلانے پہ مجبور کر رہے ہیں اور بعد میں مجھے اس کا بھی جواب دے آپ ہی بنائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمیں کہا نہیں، میں نے خود جب آفتاب شیرپور سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے پرویز خٹک نے ووٹ مانگا نہیں۔ جماعت اسلامی والوں نے کہا ہم سے اب آخری لمحے پہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے پاس بڑے وفد بھیج دیے تھے، ہم اس لیے ان کو دے رہے ہیں۔ یہ اس کا جواب وہ پارٹیاں دے سکتی ہیں۔ آیا وہ کولیشن کتنی پائیدار ہوگی، مضبوط ہوگی، میں اس پر ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری پارٹی کے اندر جب باتیں ہوں گی تو میں آسانی سے کر سکوں گا۔ یا آپ کی ایک تو ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، ایک طرف اپوزیشن بات کر رہی ہے ساری جو، لیکن ہم نے دیکھا تمام پارٹیز خود اپوزیشن اس اکاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اس میں۔ پیپلز پارٹی میں آدھا سے زیادہ لوگوں نے لیڈرز کے استعفے لے لیے گئے، ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ کمیٹیاں توڑ کے نئی رابطہ کمیٹی بنائی، کچھ لوگ بہت سے پرانے لوگ آ گئے، نئے لوگ چلے گئے۔ آپ کی پارٹی میں بھی اتنی سینئر آپ کی فوزیہ قصوری، انہوں نے پریس کانفرنس داغ دی، انہوں نے کہا کیا جتنے کرپٹ پرانے سیاسی گرکھے ہیں وہ جو ہیں عمران خان کے گرد کٹھے ہو گئے ہیں؟ پہلی تو مجھے بات بتائیں، ان کا کوئی اشارہ آپ کی طرف تو نہیں تھا، اور اگر آپ کی طرف نہیں تھا تو کن کی طرف تھا؟ وہ میری طرف ہو یا کسی کی طرف ہو، میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کی اس بات کو سیریس لینا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے،
اور ان کو جو لوگ غلط ہیں یا دوسرے ہیں وہ ان کا بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن میں فوزیہ قصوری سے میری آج بھی بات ہوئی ہے, میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے, آپ کہتی ہیں میں تو تحریک انصاف کی اندرونی سیاست کو ابھی تک سمجھا بھی نہیں ہوں, میں شامل ہوا ہوں, لیکن آپ تو جانتی ہیں, آپ کو جو کچھ آپ جانتی ہیں میں مسلم لیگ کو اتنا ہی جانتا ہوں اور بلکہ ذرا زیادہ جانتا ہوں. تو یہ اس لیے ہم اس بات پہ ہنستے بھی رہے کہ آپ نے کون سی بہشت کا رستہ اختیار کر لیا ہے. یہ پارٹیوں کے اندر ایک نئی بساط بچھ رہی ہے. ہمارے سب سے زیادہ متاثر ایم کیو ایم ہوئی ہے, اے این پی ہوئی ہے, مسلم لیگ نون تبدیل ہو چکی ہے, کاف بھی اس میں آ گئی ہے, باقی پارٹیاں بھی اس میں مدغم ہو چکی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہو چکا ہے. ہمارے یہاں تو جی میں ایم کیو ایم کا بھی آپ کو ایک کلپ سنا دوں ناظرین. ویسے اس پروگرام میں ایم کیو ایم ایک فکرہ کر کے ایک فکرہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ کم متاثر ہوئی ہے, لیکن الیکشن کے بعد جو اکموڈیٹ ہو گئے, جو نہیں ہو سکے, یہ بساط جب نئی بچھ رہی ہے تو اس میں یہ چھوٹی موٹی سب سے زیادہ گاڑ پچھاڑ اگر ہوگی سب سے کم تو تحریک انصاف میں ہوگی. اچھا, یہ ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, میں بتا دوں ناظرین کو کہ ایم کیو ایم نے پہلے اپنی کنفرمیشن اس میں کنفرم کی پارٹیسپیشن, پھر ان کے ایک لیڈر سے بات بھی ہو گئی, کنفرم ہو گیا, پھر بعد میں دوبارہ پلان ان کا چینج ہو گیا. ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کیا ہوا کیا ہوتا ہے, لیکن اندر کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن یہی ایم کیو ایم جس نے آج ووٹ دیا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا, ان کے کیا خیالات تھے ان کے قائد کے, ذرا وہ بھی دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ بھی جمہوریت کا حسن کس طرح چلتا ہے. میں بھول گیا کہ جب ایک دفعہ یہ رو رہے تھے مسلم لیگ کے رہنما جنرل جیلانی کی گود میں, تو ضیاء الحق نے کہا اے جنرل جیلانی لاؤ اسے میری گود میں لے دو. اپنی گود میں لے کے فیڈر پلایا اور ہلایا, کہنے لگے کہ اب یہ کسی عامر کے سامنے کبھی نہیں ڈٹ سکتا, بلکہ اگر اس پہ کبھی کوئی کڑا وقت آیا تو اس عامر سے یہ ہمیشہ معافی نامہ لکھے گا. نو شریف برادران نو. آج اسی جذبے سے یس شریف برادران یس ہو رہا ہے. یہ اپوزیشن کا کیسا رول ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. مخدوم صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے کہ آپ نے یہ کلپس بھی سنے, اب کیا جماعت اسلامی, کیا شیرپور صاحب کی پارٹی, کیا ایم کیو ایم, کیا ان تینوں کے سیاسی کردار میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اور اگر نہیں نظر آتا تو پھر کیا آپ کو اپوزیشن, آپ کو کیا ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں مالک بات آپ کی بہت وزنی ہے, وہ حضرات بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن جب یہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا تھا, یہ ان جماعتوں کو جواب دینا ہوگا. اگر ہم کریں گے ہمیں بھی جواب دینا ہوگا. ابھی میں نے کل ایک فکرہ کہا, آپ میرا احتساب کر رہے ہیں, آپ کا حق ہے, یہی میڈیا ہے, یہی لوگ ہیں, یہ پیور کرتے جائیں گے پالیٹکس کو, ٹائم ابھی بھی لگنا ہے. ہماری بنیاد طاقتور ابھی تک نہیں ہے میرے خیال میں. ہمیں آپ لوگوں کا جو کرٹیسزم ہے آپ کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے بطور ملزم, تحریک انصاف والے بھی, جاوید ہاشمی بھی, اور ایم بھی, جماعت اسلامی بھی, شیر پوش صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں پھر اپنا جائزہ لینا پڑے گا, اپنے کردار کا, اپنے انداز کا, اور سیاست پیوریفائی کی طرف بڑھتی جائے گی. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم آنے والے کچھ دنوں میں شاید حکومت سندھ میں جوائن کر لے, یہ جو ایک ٹرینڈ پاکستان میں چل گیا, ایک پارٹی کہیں پاور میں کہیں اپوزیشن میں, کیا اس سے اس کے پاور والے حصے کو زیادہ نقصان ہے کہ اپوزیشن والے رول کو؟
मैं समझता हूँ कि वो ये जो पार्टियां हैं जो इलाकाई बनती गई थी, उनकी शायद इलाकाई ज़रूरतें होती हैं। मैं कल आपने एक बहुत बड़ा MNA से बात कर रहा था, उसने कहा जी कि हम तो थाने तहसील के वजह से जीतते हैं, आप तकरीरें करें, आप बेशक मुफक्कर बन जाएं, आप सियासत के अंदर अबकरी बन जाएं, आप जो चाहता है करें, हमने तो अपने थाने काबू करने हैं, अपनी तहसीलें काबू करनी है। तो MQM से मुस्लिम लीग का भी रोल मुख्तलिफ नहीं है, शाहब साहब शेर पाव साहब का भी रोल मुख्तलिफ नहीं है। ये एक नई सोच जो दी है वो इमरान खान ने दी थी और उसी को आगे बढ़ाया कि हम चेंज करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉलिटिक्स के इश्यूज को चेंज करें, हम कराची पे कब्जे के लिए मुझे यहाँ पे मखदूम साहब एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो एक सोच है कि आप अपोजिशन में भी रहें और दो किश्तियों में पांव रखें और इधर भी सियासी कमेटी डालें और ये तमाम पार्टीज ये एक्सक्यूज बनाएं कि मेरे से फलाने ने वोट जल्दी मांग लिया, दूसरे ने देर से मांगा, तो फिर अपोजिशन, क्या हम एक फ्रेंडली अपोजिशन के बजाय चार फ्रेंडली अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं? इस पर ही बातें करेंगे और कुछ और ज्यादा अंदर की बातें भी करेंगे। इस ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हमें कमर ज़बान कारा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शुक्रिया कारा साहब लेट आने का। देर कर देते, सियासत में भी आप लोगों ने देर कर दी कुछ फैसलों में, प्रोग्राम में भी हो गए। अच्छा ये बताएं, बात हो रही थी कि ये जो नया जमहूरियत का हुस्न है कि हैं कहते सारे अपोजिशन में अपने आप को, फिर कोई जज्बा खैर सगाली के तहत वोट डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। अभी आप और MQM भी सुना बड़े खिलाफ हैं, लेकिन शायद आप दोबारा हुकूमत में ये आ रहे हैं। ये रोल क्लियरली क्यों नहीं डिफाइन हो रहे कि अपोजिशन का काम है बस वॉचडॉग करे, तनकीद करे, ये हम अच्छे तुम अच्छी, ये क्या मोहब्बतें चल रही हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि स्टक था, मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम से पहले भी बताया था कि मेरी कुछ मजबूरी है, सॉरी फॉर दैट। गुजारिश है मालिक साहब कि हमारे मुल्क में ना एक टर्म है फ्रेंडली अपोजिशन। मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो फ्रेंडली अपोजिशन। मुस्लिम लीग ने पिछले 5 साल में कुछ अर्सा हमारे साथ गुजारा, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया। अगर वो माहौल हाल का और हाउस का अच्छा रहा तो उसकी वजह ये भी थी कि जिन इशूज़ को उन्होंने एजिटेट किया, जिन मामलात के ऊपर, एक वक्त वो भी था जब उन्होंने बाकायदा कागज़ फाड़ के और बाकायदा स्पीकर के चैम्बर का, स्पीकर के कुर्सी का भी घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर का भी घेराव करने की कोशिश की, वो भी वक्त था। और जब हम लेजिस्लेशन के अंदर उनके जो एतराज़ात हैं, वो समझते हैं कि लेजिस्लेशन आई है उसमें फ़लाँ क्लास के अंदर ये अमेंडमेंट करनी चाहिए, अगर हम वो अकोमोडेट कर लेते हैं तो फिर किस बात की लड़ाई? और क्या सिर्फ लड़ना और सिर्फ तनकीद करना ही अपोजिशन है? ऐसा नहीं है। हर वो अमल जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है, एक अपोजिशन के मेंबर के तौर पे, या मेरी जमात समझती है कि ये गवर्नमेंट का व्यू दुरुस्त है, या इसमें इतनी अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, ये बाकी दुरुस्त है, तो फिर उसको अपनी उस दुरुस्ती के बाद एक्सेप्ट कर लेना अपोजिशन है। लेकिन हमारे मुल्क की नहीं मालिक साहब, हमारे मुल्क की जो माजी की तारीख है ना, वो ऐसी ही है कि हम तनकीद बराए तनकीद, और ये आपकी बात बड़ा वजन है, ये मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ रोल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंसिडेंट टू इंसिडेंट नहीं बात है। मसलन आप लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जो अपोजिशन है वो आपको पता है 5 साल अपोजिशन रहेगी, इशू टू इशू चलेगी, लेकिन अपोजिशन रहेगी। यहाँ तो मैं ये भी नहीं पता होता ना, लगता है कि सारे कमेटियाँ डाल रहे हैं, आज अपोजिशन है, कल दो। आप और MQM देख लें, आप पता नहीं कितनी बार ये एक दूसरे के अपोजिशन में आए, फिर आप इकट्ठे हो जाते हैं। आज MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी पीपल्स पार्टी की। उन्होंने कहा कि जी ये सबसे पहले मलीर चले गए और वहाँ पे जाके जितने टेररिस्ट बदमाश हैं उनको आके मैसेज दिया गया आपका पाकिस्तान है, कराची में कायद आज़म के मज़ार पे नहीं गए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जमहूरियत का हुस्न आएगा कि कोई 2 महीने या 15 दिन के अंदर सुना है आप लोग फिर इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो ये हमें जरा आम बंदे को बताएं कि हम अपोजिशन, हमें हुकूमत तो पहचानना आसान है, अपोजिशन कैसे पहचाने? अगर एक बंदे को जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उसके खिलाफ जजमेंट नहीं है, किसी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया, उसके ऊपर चार्जेस हैं, आपके ऊपर भी होंगे, मेरे ऊपर भी होंगे, क्या कानून उससे बाहर करता है? और फिर उसको लोग अगर वोट दे के मेंबर बना देते हैं, उसके पास खाना खाने चले जाना कोई जुर्म हो गया है? हाँ, अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो केस ही नहीं लड़ सकता, वो लड़ ही नहीं सकता इलेक्शन, और वो मेंबर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म साहब एक मेंबर के पास खाना खाने गए थे, ये तासर देना गलत बात है, और उसको मीडिया में जितना मर्जी आप प्रोजेक्ट करते नहीं, लेकिन जो हकायक है वो हकायक है। रही बात ये कि बरतानिया में बड़ा डिफाइंड रोल होता है, पहले बरतानिया बन लें,
پہلے سوسائٹی برطانیہ پوری بن لیں. دنیا میں ہی ہے نہیں بھائی سیولائز سوسائٹیز میں. دیکھیں میری مالک صاحب میں ایک گزارش کروں, ہمارے ہاں اپوزیشن ہے, کیا ڈنڈے مارنا ہی اپوزیشن ہے؟ کیا ہر بات کو میں نہیں مانوں وہ اپوزیشن ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم کیوں یہ تاثر لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ اپوزیشن کا رول یہ ہے کہ جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کرے, اور جہاں پہ درست بات ہے. لیکن یہ اپوزیشن ہے کہ آپ کہیں میں آپ کے خلاف ہوں لیکن ووٹ جا کے میں آپ ہی کے پرائم منسٹر کو, آپ ہی کے اسپیکر کو ڈال دوں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کچھ جماعتوں نے یہ سمجھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی پارٹی جیت رہی ہے آلریڈی, تو ایک گڈ ول جسٹر کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک اچھے, یہ گڈ ول تو میں سمجھ نہیں آ رہی. اپوزیشن کی گڈ ول تو ہے, گڈ ول ٹو پیپل ہے نا, آپ ایشوز پہ سنسیئر رہیں. اگر آپ یہ اقتدار کے ساتھ گڈ ول کیوں جمع کرتے مالک ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرنا, گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنا, انٹیلیجنس عہدہ برا ہونے کے لیے ایشو کا ساتھ دیں. میں بتاتا ہوں, اور اس کے بعد جب ایشوز آئیں اور گورنمنٹ کا ویو درست نہ ہو, اس کے اوپر اگر اپوزیشن کی جماعتیں مصلحت کا شکار ہوتی ہیں تو پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے. ادروائز یہ کہنا کہ جی اپوزیشن کیوں نہیں لڑتی, ہر معاملے میں کیوں نہیں تنقید کرتی, میں سمجھتا ہوں یہ درست. چلیں ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا ڈاکٹر براج الہدا صدیقی صاحب کا 1 منٹ کی, ہم 2 منٹ کی گفتگو کر لیں. امیر جماعت اسلامی سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جماعت اسلامی ادھر بیٹھی ہوئی عمران خان کے ساتھ, شیرپور صاحب کے ساتھ, بڑا نظریاتی اتحاد ہے آپ کا, ووٹ پڑتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پی ایم ایل این کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ کس طرح کی؟ اور وہ پتہ لگا ہے ابھی ہاشمی صاحب نے بتایا کہ آپ کے لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی ہمارے سے پرویز خٹک نے ووٹ نہیں مانگا, جلدی ہمارے پاس بڑا وفد بھیج دیا پی ایم ایل این نے. تو کیا یہ وفدوں کی سیاست کرے گی اپوزیشن کہ یہ اصولوں کی سیاست ہوگی؟ دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت جو پورے ملک کے اندر ایک جمہوری نظام آیا ہے اور جس کے اندر چند جگہوں پر انتخابات کے بارے میں تو ہماری ریزرویشن ہے, لیکن بحیثیت مجموعی جو پورے ملک کے اندر انتخابی نتیجہ آیا ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام چلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے تو وہ تو اگر آپ ووٹ نہ بھی دیتے میاں صاحب کو, وہ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ بھی ووٹ دیتے تو جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھنا چاہتے ہیں, ہر جگہ گڈ ول, اپنی سیاسی گڈ ول رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی سائڈ بدل نہیں ہو تو آپ جا کے کہہ سکیں دیکھیں میاں صاحب ہم نے تو تب بھی آپ کو ووٹ دیا تھا, اندر سے تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن کچھ مقامی ریالٹیز تھیں. آپ لوگ سیدھا اپوزیشن کے کونے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ عزت و احترام کا رشتہ رکھیں گورنمنٹ سے, لیکن ووٹ تو اپنے ساتھ رکھیں. کہ جماعت اسلامی اس وقت حکومتی بینچوں پر نہیں ہے, وہ اپوزیشن کے اوپر ضرور موجود ہے. اس وقت کی قومی اسمبلی کے اندر ہم اپوزیشن نشستوں پر ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تنقید برائے تنقید اپوزیشن کی نشستوں پہ ہیں, اپوزیشن کی نشستوں پہ ہیں, لیکن ووٹ ڈالیں گے اسپیکر کا حکمران جماعت کو. مالک صاحب میرا آپ سے اختلاف ہے تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے کیا ویسے ہندوستان یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, آج پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے دفاع پہ آ رہی ہے. کیوں سمجھتے ہیں آج کیوں سمجھتے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کو ہر حال میں مخالفت کروں گا؟ کیا جماعت اسلامی کسی دشمن ملک کی جماعت ہے؟ آج تک سلوک نہیں کرتے. سب دیکھیں نا, وہ سلوک اپنی جگہ. اگر ہم نے ماضی کے ان رویوں کو دفن کیا ہے تو پھر پاکستان کی سیاست کو بھی ماضی کے رویے میں رہنا چاہیے. اگر آپ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں تو پھر تو میڈیا کے ساتھ میرا تعلق وہ ماضی والا ہونا چاہیے, جب آپ کا پورا پیج جو چھپتا تھا وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا سینسر, تو کیا وہ ہونا چاہیے؟ ارے دفن کرو نا اس کو یار. ہندوستان کے اندر کیا نہیں ہوا, کیا کئی کولیشنیں ٹوٹتی ہیں, کئی کولیشنز بنتی ہیں. آج جو اپوزیشن میں کل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ آپ مجھے ہندوستان میں ایگزامپل دے دیں جہاں پہ اپوزیشن پارٹی نے جا کے ووٹ دیا ہے پرائم منسٹر. میں آپ کو بتاتا ہوں مالک صاحب, کانگریس کی گورنمنٹ تھی, بی جے پی کی گورنمنٹ تھی, ان کو ریاستی اسمبلیوں جو تھی ان کے اندر بھی اور قومی ان کی نیشنل گورنمنٹ کے اندر بھی جو مرکزی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ان کا جو الائنس ٹوٹ گیا. جو کمیونسٹ پارٹی تھی انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دوسری جماعتوں نے ان کا ساتھ دے دیا جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کی سیاست الائنس چینج ہونا اور بات ہے. آپ یہ کلیم کریں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن ہم آپ کو چلائیں گے. ہمارے ہاں سیاسی حدت اس قدر بڑی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے. ہمارے ہاں جو سیاسی رویے ہے وہ جو انفرادی اور ٹرائبل رویوں کی طرح ہم بیہیو کرتے تھے, ہم چاہتے ہیں اب وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے. اس لیے کہ جو یورپین معاشروں کا یا ڈیولپڈ ڈیموکریسی کی آپ باتیں ہمیں سناتے ہیں نا, وہاں پہ لوگوں کے اپنے رویوں میں بہت ٹالرنس ہے. یہاں پہ دشمنی یا مخالفت کا مطلب دشمنی ہوتی تھی, ہم نے اس کو دشمنی نہیں رکھا, ہم نے مخالفت کا مطلب مخالفت رکھا ہے. اور اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جی میں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, میں گورنمنٹ کا الائنس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں آن ایشوز مخالفت کروں گا, آن ایشوز حمایت کروں گا, وہ تو ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں, وہ تو ہم بھی صحیح کہتے ہیں. اگر وہ جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں, دیکھیں نا
پچھلی دفعہ 2008 کے الیکشن میں PMLN نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا گیلانی صاحب کے خلاف، لیکن جب ووٹ آف کانفیڈنس کا وقت آیا تو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس چلیں مجھے ایک سے ووٹ پھر میں نے مخدوم صاحب کے ساتھ جب جانا ہے جاوید ہاشمی صاحب پاس. زاہد خان ویری کوئکلی، یہ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ والی اپوزیشن کی ساتھ؟ اب تو آپ بھی اپوزیشن میں ہی ہو. دیکھیے مالک صاحب، میں انٹروڈیوس کر دوں، سوری آڈینس کو میں نہیں بتایا، زاہد خان، سینٹر زاہد خان، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی. جی فرمائیے. یہ تو خیر آپ کا عادت ہے. ایسا ہے کہ آپ نے سیاست کی حسن کی بات کی. دیکھیں حسن تو حسن ہی ہوتی ہے. حسن تو 3 قسم کے ہوتے ہیں. آپ کی بچپن کے حسن ہوتے ہیں، پھر جوانی کا حسن ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کا حسن ہوتا ہے، اور یہ ویرائٹی چینج ہوتی بھی رہتی ہے. اگر آپ کی جوانی کا یا بچپن کا، میرا مخدوم جاوید ہاشمی کا، یہ قاہرہ صاحب کا ہر ایک سٹیپ چینج ہو چکا ہے، اس لیے یہ اس کو حسن کہتے ہیں. حسن کے چینج ہونا لازمی ہے، وہ لازم چینج ہوتا رہتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، میں قاہرہ صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن فرینڈلی نہیں ہوتے ہیں. اپوزیشن ہوتے اپوزیشن. دیکھیں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا میں PTA کے ساتھ بیٹھی ہوئے الائنس میں حکومت کر رہی ہے اور یہاں پہ اس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی حسن ہے، تو یہ کیسے حسن ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو PTI ہے اس کے منشور اور جماعت اسلامی کے منشور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مطلب وہاں پہ وہ تو شریعت کے نام سے ووٹ مانگا ہے، اس نے نیا پاکستان کے سے ووٹ مانگا ہے. زاہد خان یہ بھی وہی ہے. جی سن لے، میں ذرا سن لے نا تھوڑا سا. ابھی تو نہ منسٹر ہے اور نہ وہ ہے، تھوڑا سا آرام سے سن لے. بات یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر صحیح کہہ رہے مالک جو سوال کر رہے صحیح کہہ رہے. ہم نے یہ چیز ڈیفائن نہیں کیا ہے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے اور حکومت کا کردار ہوتا ہے. ہر ایک چیز کو مثال حد سے نہیں دیکھا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کسی دوسرے پارٹی کے پاس جاتی ہے اور وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بھی بات اس سے کرتا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ حسن ہے. لیکن ادھر سے بند دب اٹھ کے ادھر جا کے اقتدار کے خاطر یا اپنے مفادات کے خاطر، تو یہ لوٹائزم ہو سکتے ہیں، یہ حسن نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں مالک صاحب ایک چھوٹی سی گزارش میں کر دوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے قرب میں جو ہمارے نزدیک ترین ڈیموکریسی ہو سکتے ہیں وہ انڈیا کی ہے. انڈیا کی ڈیموکریسی میں آپ اسٹڈی کرا لیجئے، بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ جو ریاستی اسمبلیاں تھیں وہاں پہ الائنسز ہوئے اور قومی اسمبلی میں یعنی ان کی مرکز میں وہاں اتحاد نہیں ہوئے. سو میرا صرف گزارش یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا فرینڈلی اپوزیشن میرے نظر میں تو ہوتی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز ہماری فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھی. مسلم لیگ نواز ہماری بڑی ہاسٹائل اپوزیشن تھی، لیکن جب ہم ان کو اکاموڈیٹ کرتے تھے ان کے نقطہ نظر کو تو پھر وہ ہمارے ساتھ چلنے میں مجبور ہوتے تھے. وہ اور بات ہے، ایشوز ٹو ایشوز بالکل اور. مخدوم صاحب یہ بتائیں، آپ کی پارٹی کا بڑا ایک جارحانہ رویہ تھا PMLQ کے اوپر، اور آپ نے کہا ہم ان سے اتحاد نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن ووٹنگ میں 8 ووٹ آپ ان کے بھی لے کے بیٹھ گئے. کیوں آپ نے ان کی ووٹنگ اپنے حق میں قبول کی؟ کیوں؟ نہیں ووٹ تو ان کا اپنا مسئلہ تھا. مجھے تو ووٹ نہیں دیا PMLQ نے. ہم اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، ہم نے ووٹ ہمیں انہوں نے دیا بھی نہیں، وہ آئے بھی نہیں اسمبلی میں. جو ووٹ ہمارے تھے وہی ہمیں ملے، یا آزاد میں ایک ممبر نے ہمیں ووٹ دیا. بات یہ ہے کہ جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ ہم وزیر اعظم کا مقابلہ ہم لڑیں گے، پارٹی نے فیصلہ کیا اور میں نے اس کے اوپر کہا پارٹی کو اگر کوئی اور آگے آنا چاہتا ہے، لیکن نہیں میں حاضر ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اور وہ میں آ کے ہم نے پارٹی کے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے این جمہوری انداز سے اور ایک بہت بڑی طاقتور سوچ کے ساتھ ہم نے اپوزیشن کے لیے ہی الیکشن لڑا ہے. 31 ملے جو ہماری پارٹی کے ہی تھے، تو اس لیے ہم نے تو نہیں لڑا. اگر کوئی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں دیے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ووٹ دینے کے لیے اندر آتا ہے وہ اور ہوتا ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی حلیف بن کے ووٹ لینے شروع کیے ہوں تو وہ بات قومی اسمبلی لیول پہ کہیں تذکرہ بھی نہیں آیا اس کے اوپر. شیخ رشید صاحب اس کے بعد مخدوم صاحب، ہاں مجھے یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینا، اور آخری سیگمنٹ میں آگے میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے تمام پینلسٹ سے، دونوں حضرات سے، کہ ہمیں ایک باری آسان لفظوں میں بتا دیں کہ ہم اپوزیشن کو پہچانیں کیسے، کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ایشو پہ ایک رویہ ہمیں سمجھ آتا ہے،
لیکن یہ رول سمجھ کرنے کا مخدوم صاحب تو اس پہ بڑے کلیئر تھے. قیرا صاحب کے آنے سے پہلے بریک کے بعد آ کے مولا جٹ والی اپوزیشن اب نہیں ہوگی. اب اس ملک کے اندر ایک متحمل اور ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوگی, اور وہ آپ کو نظر آئے گی, ان ایشوز نظر آئے گی. اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ ہر حال میں مخالفت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اپوزیشن. چلے اس پہ بات چلاتے ہیں, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا قیرا صاحب یہ بتائیں, حکومت کرنی تو آپ کو نہیں آئی 5 سال میں, جو آپ لوگوں نے کیا آپ کے ساتھ لوگوں نے کر دیا, برابر کر دیا. اپوزیشن مجھے بتائیں ٹھکے کریں گے کہ یہ سندھ کی طرح کہ وہی لوگ دوبارہ آگے, قائم علی شاہ دوبارہ بٹھا دیے, وہی کبھی یہ ہمارے ساتھی ہیں, دوسرے وہی اچھے لوگ ہیں. مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ میں وہ اتنے بڑے کام کیے ہیں, ہم نے پاکستان کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے 2 وزیر اعظم آپ کے, 2 آپ کے وزیر اعظم عدالتوں میں بیٹھے ہیں, اگر وہ ایشو ہے, روپے کے اسکینڈل ہے, بڑے کام ہی ہیں. بات یہ ہے مالک کہ اگر ہم نے پاکستان کے آئین کو کلینز کیا تو وہ بھی بڑا کام ہے. اگر ہم نے پاکستان کے ریسورسز کے اوپر صوبوں کا حق تسلیم کیا پہلی دفعہ تو یہ بہت بڑا کام ہے. اگر ہم نے پاکستان کی وار آن ٹیرر کو اونرشپ دے کے اور اس کو جیتنے کی طرف لے کے گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج 6 مہینے سال بعد آپ اس پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایک ذمہ دار اپوزیشن تھے, ماضی کی اپوزیشن نہیں ہوں گے. بی بی شہید نے جو ریکنسیلیشن کی فلسفی دی تھی وہ یہی تھی مالک صاحب کہ ہم نے ہر ایک کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے. یہ جو ہر معاملے میں وہ مولا جٹ بن کے گنڈاسا لے کے کھڑا ہو جانے والی اپوزیشن جس کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں 90 کی دہائی والی, ہم نے وہ نہیں کرنی. اس لیے پچھلے 5 سال کے اندر ہم نے ایک سفر طے کیا ہے جس میں ٹالرنس آئی ہے. جمہوریت کے اندر ٹالرنس بہت ضروری چیز ہے مالک. ہم جب کہتے ہیں نا ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے تو ویسٹ کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں, پھر اکٹھے بیٹھ کے باہر چائے پیتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی یہ رویے گریجولی بلڈ ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, سماج کے ساتھ. ہمارا سماج ابھی ہمارے ہاں وہ ٹالرنس نہیں ہے. وہاں پہ باپ بیٹا میاں بیوی آپس میں ڈفرینس کرتے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود وہ بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں. یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے, آپ ایک سماج کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو یہ رویہ آپ کا گریجولی بلڈ اپ ہو رہا ہے, لوگوں میں ٹالرنس آ رہی ہے, آنے دیجئے. آپ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ لوگ گنڈا سے لے کے چلے میں ذرا ان سے ڈاکٹر صاحب سے لے لوں. صدیقی صاحب کراچی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جی کہ ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوں گے. اگر حکومت نے اچھے کام کیے تو ہم ان کو سپورٹ فراہم کریں گے, اور اگر گورنمنٹ اپنے رستے سے ہٹی, اپنے پرومسز سے ہٹی, یا وہ چیزیں جو قوم نے اچیو کی ہیں, پارلیمان نے اچیو کی ہیں, اگر اس سے ڈیویٹ کیے تو پھر ہم ان کو ضرور رستہ دکھائیں گے. اور اگر اپوز کرنے کا وقت آیا تو ڈٹ کے اپوز کریں گے. ہم نے آمروں کو اپوز کیا ہے, یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب ویسے آپ نے آمروں کے ساتھ NRO بھی کیا, لیکن ہم نے آمروں کے ساتھ NRO کر کے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا رستہ اوپن کیا ہے. آپ جیسے صرف جو خیالی پلاؤ پکانے والے ہیں ان کی طرح ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پالیٹکس نہیں. یہ رویہ تو آپ نے برداشت کیا, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اپنے رویے ٹھیک کریں. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یار رویے گریجولی بنیں گے. ڈاکٹر صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, کہتے ہیں اسٹوڈیو میں بڑا خطرہ آ گیا, تو میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا آئندہ بھی جو جماعت اسلامی ہے وہ خیر سگالی کے طور پہ اپوزیشن کرتی رہے گی کہ صحیح معنوں پہ اپوزیشن اور کلیئر کٹ اپوزیشن کے کونے میں کھڑی ہوگی؟ عبدالمالک صاحب میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کے اچھے کاموں کو آپ ہمیں بتا دیجئے نا ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے. ہمیں تو یہ مطلب پتا اپوزیشن کا کہ وہ گروہ جو حکومت میں نہیں ہے اور حکومت پہ نظر رکھ رہا ہے, حکومت کے ہر ایکشن کو اینالائز کر رہا ہے اور لوگوں کے حقوق محافظ کر رہا ہے. میں نے دنیا میں اپوزیشن نہیں دیکھی جو جا کے حکومت کے لیڈران کو سپورٹ کے ووٹ ڈالے. یہ بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ہمیں یہ بتا دیجئے, یہ بھی اپوزیشن کا مطلب نہیں ہے. پھر پارٹی جوائن ہی کر لیں, الائنس میں چلے جائیں, اور الائنس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ اپنے طور پر جو چاہیں اس کے لیے مشورے دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کے لیے یہ پالیسی طے کی کہ اگر آج قوم نے کوئی مینڈیٹ کسی کو دیا ہے اور وہ مینڈیٹ نظر آ رہا ہے تو ہم میاں نواز شریف صاحب کو اس موقع پر ان کا ساتھ بھی دیں گے, اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو تجاویز بھی دیں گے. پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے سامنے بھرپور طریقے سے پوری ورکنگ بھی سامنے لائیں گے, اور اگر وہ ان چیزوں کو اختیار کریں گے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کی جانب کوئی پیش رفت کریں گے, تو ہم انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کے مسائل کو بڑھانے کا باعث بن رہی ہے, اس کے
کوئی کارکردگی عوام کو کے مسائل ہاشمی صاحب نے کہا ہے, ابھی میں مخدوم صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, آپ خود سن لیجئے گا. ہاشمی صاحب نے کہا ہے, وہ آپ کے سیاسی حلیف ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ہی کی قیادت نے خیبر پختونخوا میں کہا ہمارے سے ووٹ ہی نہیں مانگا, پرویز خٹک نے ہمارے پاس پی ایم ایل این نے بڑا وفد بھیج دیا. تو یہ تو ریزنز ہی اور ہیں. نہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صوبہ سرحد میں ہیں, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس موقع پر اگر صوبہ سرحد میں ہمارے ساتھ کسی اور نے رابطہ کیا اور یہ چاہا کہ صوبہ سرحد کی وزارت اعلیٰ سراج الحق کو دے دیں گے اگر ہم جے یو آئی کے ساتھ مل جائیں, لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم عوام کے مینڈیٹ کو اور عوام کے دیے گئے فیصلے کو تسلیم تو آپ کی پھر رابطوں کی سیاست ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ رابطوں کی سیاست کریں گے؟ جی, آپ رابطوں کی سیاست کریں گے. جس نے پہلے رابطہ کر لیا اس کی سیاست بہتر ہو جائے گی. یقیناً سیاست کے اندر رابطوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے, اسے انکار نہیں کیا جا چلے میں مخدوم ہاشمی صاحب کا ویو لے لوں. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کے اندر شامل ہو جائیں. ہم عمران خان صاحب کا احترام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سرحد کے اندر جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. مالک صاحب آپ کے مسئلے کا حل میں نکالتا ہوں. کائرہ صاحب نے آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے, آپ کے مسئلے کا ایک لائن روڈیو میں کرنا ہے, صرف گزارش یہ ہے کہ میں ملتان بیٹھا ہوں. مخدوم صاحب بولے, مخدوم صاحب بتائیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں مزید آپ بات کیجیے. نہیں مخدوم صاحب کیجیے بات کیجیے. آپ کے دوست کائرہ صاحب ہیں, وہ بول رہے تھے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ بات کیجیے, میں سنتا ہوں. آنا پسند بھی نہیں کرتا. نہیں ہاشمی صاحب مائنڈ نہ کریں نا پلیز. تو پھر نظر انداز نہ کر دیا کریں. آپ کو بات نہیں سوال مخدوم صاحب, میں نے پورا پہلا مخدوم صاحب بات سنیے, میں نے پورا پہلا سیگمنٹ آپ کو کافی ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے, نہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں, ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہم نے عزت دی ہے. مجھے اب یہ بتائیں, وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بھی ہیں. مجھے وہ جو آپ نے میرے سے پہلے اتفاق کیا تھا کہ یہ سیاست کس قسم کی اپوزیشن کی سیاست ہے کہ کوئی رابطہ پیدا کر لے تو ووٹ ادھر چلا جائے, کس قسم کی اصولی سیاست ہے, کس طرح کے الائنسز ہیں یہ؟ مالک, جو آپ سٹینس لے رہے ہیں, جس کی بات آپ کر رہے ہیں, میں تو اس میں فوری طور پر جب آغاز ہوا ہے ان پارٹیوں نے اپنے طور پر فیصلے کیے ہیں, ہم اس کے اوپر اتنا بڑا اعتراض کر بھی نہیں رہے, کیونکہ یہ جو پلیزنٹریز ہوتی ہیں, جو شروع میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں, یہ اپنا رستہ جب اختیار کریں گے تو پھر ہم سب کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں, قوم اتنی آج کل جاگی ہوئی ہے. میں نے کہہ دیا میاں نواز شریف میرے لیڈر تھے اور ہیں, تو میرا نواسا جو ہے وہ ٹریڈ مل پہ چڑھ کے اس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے. وہ ہم یوں بھی نہ جائیں کہ اس کو اگر ہم اسٹیٹسمین کے طور پر دیکھ رہے ہیں, آپ کے جتنے یہاں پہ اینکر پرسنز تھے سب نے کہا جاوید ہاشمی تیسرے نمبر پہ ہے. تو میں نے اسلام آباد میں نے کہا یار کھڑکی سے باہر دیکھو تو صحیح, موسم بدل چکا ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. اتنی جلدی ہم کنکلوژن پہ نہ پہنچے میرے نواسے کی طرح. ہم آرام سے حالات کو ایک ہفتے دو کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اگر یہ غلطیاں کی تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی, آگے جا کے بہت شکریہ مخدوم صاحب. جی بہت شکریہ مخدوم صاحب, بہت شکریہ. میں صرف آخر میں مالک صاحب اتنا کہوں گا, اگر آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ اختلاف بنا ہوا تو جماعت اسلامی الیکشن سے پہلے بھی کبھی نواز لیگ کے ساتھ ڈائلاگ کرتی تھی, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ کرتی تھی. اگر الیکشن کے بعد انہوں نے ایسا کر لیا ہے کہ ایک جگہ پہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیا, ایک جگہ پہ ان کو ووٹ دے دیا, تو کون سا جرم کر دیا, چھوڑو یار آگے بڑھو. نہیں آپ نے کہا تھا میرے بھی کوئی مسئلے کا آپ نے حل سوچا, تو میں نے یہی مسئلہ آپ کا بتایا, میرا یہ مسئلہ الیکشن سے پہلے بھی یہی تھا. میں تو جینوئنلی میرا کنسرن یہ ہے کہ عام آدمی کو پتا ہو, میں صرف اتنا وہ باکسنگ ہوتی ہے نا, ایک بلو کارنر ہوتا ہے, ریڈ کارنر ہوتا ہے. یہ باکسنگ نہیں ہے, پالیٹکس یار, پالیٹکس باکسنگ نہیں ہے, پالیٹکس گنڈاسے نہیں ہے, پالیٹکس گولیاں مارنا نہیں ہے. صرف مخالفت پالیٹکس میں نہیں ہے. اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں غلطی ہے, ہاں میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, میں اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں, جہاں اچھا کام کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ اچھا کام کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے.
ہر جماعت کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم نے کہا ہے، اے این پی نے کہا ہے، پی ٹی آئی نے کہا ہے، ہم نے پہلے کہا ہے، اور اگر وہ غلط کام کریں گے، اپنے رستے سے ڈیویٹ کریں گے تو یقیناً ان کو اپوز کریں گے۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب، مخدوم صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر ذخیر بہت شکریہ، باقی دوستوں کے بہت شکریہ۔ ناظرین بات بڑی سمپل سی ہے، کچھ باتوں میں بالکل وزن ہے جو انہوں نے بات کی۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کلیش ہو یا کنفرنٹریشن ہو، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا رول بالکل کلیئر ہو۔ اپوزیشن کو مینڈیٹ ملا ہے گورنمنٹ پہ نظر رکھنے کا، گورنمنٹ کی ہر موو کو کویشچن کر کے اور اس کو بہتری لانے کا۔ اس بات کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کبھی ووٹنگ ادھر کریں ادھر کریں اور اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس کا پہلے فون آ گیا اس کے لیے ووٹنگ کر لی۔ اصولوں پہ چلنا ہوگا، تعلقات پہ نہیں۔ تعلقات کی سیاست نے اس ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔